हाँ, ये ना दाफिल बला किताब है, ये यहाँ से इससे ऊपर से शुरू होती है, 1-2 सफ़ा ऊपर है। अगर आप देखेंगे कि ऊपर मिर्ज़ा साहब बातें लिखते आ रहे हैं कि मैं सच्चे खलूस और नेक नीति से इंसानों की जान छुड़ाने के लिए एक आजमूदा और पाक तजवीज़ पेश की गई है। बस इस हालत में लोग बीमारियों में इलाज की गरज से बाज़ जानवरों का पेशाब भी पी लेते हैं और बहुत सी पलीद चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी भी साफ नहीं है पूरा, वो है नहीं आपके सामने। 1 सेकंड ज़रा ठहरें। नहीं नज़र आ रहा था, ठीक नज़र आ रहा था। अच्छा, चलिए अब सही हो जाएगा। खैर, अच्छा, अब ठीक है। हाँ, तो इस सूरत में उनका क्या हर्ज है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए इस पाक इलाज को अपने लिए इख्तियार कर लें, और अगर वो नहीं करेंगे तब भी बहरहाल इस मुकाबला के वक़्त में एक दिन उनको मालूम होगा कि इन तमाम मज़ाहब में से कौन सा ऐसा मज़हब है जिसका शफात करना और मुनज्जी के बुज़ुर्ग लफ्ज़ का मिस्दाक होना साबित हो सकता है। मुनज्जी होता है नजात दिलाने वाला। सच्चे मुनज्जी को हर एक शख्स चाहता है और उससे मोहब्बत करता है। बस बिलाशुबा अब दिन आ गए हैं कि साबित हो कि सच्चा मुनज्जी कौन है। हम मसीह इब्ने मरियम को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं कि अपने ज़माने के अक्सर लोगों से अलबत्ता अच्छा था। वल्लाहु आलम। हालांकि हम तो मुसलमान तो ये समझते हैं कि जो नबी होते हैं वो अपने ज़माने के तमाम लोगों से ही अच्छे होते हैं। अक्सर लोगों से नहीं अच्छे होते बल्कि तमाम लोगों से अच्छे होते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ये जो लिखा ना कि अक्सर लोगों से अलबत्ता अच्छा था, इस पर भी उन्होंने स्टार का निशान लगाया हुआ अक्सर के ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं इसकी वजाहत नीचे करता हूँ। नीचे उन्होंने वजाहत ये की है कि याद रहे कि ये जो हमने कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बहुत लोगों की निस्बत अच्छे थे, ये हमारा बयान महज नेक जनी के तौर पर है, यानी हुस्न ज़न रखते हुए हम ये कह रहे हैं। वरना मुमकिन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में खुदा तआला की ज़मीन पर बाज़ रास्तबाज अपनी रास्तबाजी और ताल्लुक बिल्लाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल और आला हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी निस्बत फरमाया है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन। ये कुरान की आयत है जिसके ये मानी है कि उस ज़माने के मुकर्रबों में से ये भी एक थे। इससे ये साबित नहीं होता कि वो सब मुकर्रबों से बढ़कर थे, बल्कि इस बात का इम्कान निकलता है कि बाज़ मुकर्रब उनके ज़माने के उनसे बेहतर थे। जाहिर है कि वो सिर्फ बनी इसराइल की भेड़ों के लिए आए थे और दूसरे मुल्कों और कौमों से उनको कुछ ताल्लुक़ ना था। बस मुमकिन है, बल्कि करीब क्यास है कि बाज़ अम्बिया जो लम नक्स में दाखिल है वो उनसे बेहतर और अफजल होंगे। और जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबल पर आखिर एक इंसान निकल आया जिसकी निस्बत खुदा ने अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा फरमाया, तो फिर हज़रत ईसा की निस्बत जो मूसा से कमतर और उसकी शरीयत के पैरों थे और ख़ुद कोई कामल शरीयत ना लाए थे और ख़तना और मसाइल फ़िक़्ह और वरासत और हुर्मत खंजीर वगैरह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ताबे थे, कैसे कह सकते हैं कि वो बाला तलाक अपने बिल इतलाक अपने वक्त के तमाम रास्तबाजों से बढ़कर थे। जिन लोगों ने उनको खुदा बनाया है जैसे ईसाई, या वो जिन्होंने खामखा खुदाई सिफ़ात उन्हें दी हैं जैसे कि हमारे मुखालिफ और खुदा के मुखालिफ नाम के मुसलमान, वो अगर उनको ऊपर उठाते उठाते आसमान पर चढ़ा दें या अर्श पर बिठा दें या खुदा की तरफ परिंदों का पैदा करने वाला करार दें तो उनको इख्तियार है। आगे उसी हाशिए का ये बकिया हिस्सा, ये लिखा हुआ है बकिया हाशिया साइड पे ना दाएं तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा।
انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے، یعنی ایسے قصے اس نام کو رکھنے کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر، جس کو عیسائی یوحنا کہتے ہیں، جو پیچھے ایلیا بنایا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی، ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے وغیرہ وغیرہ، آگے غیر متعلقہ بات، لیکن اسی موضوع پر ہیں۔ ہمارا جو سوال ہے وہ یہ تھا، جو میں کرنا چاہ رہا تھا ان سے، کہ یہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام نہیں رکھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایسے قصے ان کے نام رکھنے کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ کون سے قصے؟ یہ جو اوپر انہوں نے قصہ لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کہیں نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس طرح کا کوئی قصہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے۔ بھئی کہاں مشہور ہے؟ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو ایک فاحشہ عورت آئی اور اپنی کمائی کے مال سے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر اپنے وہ عطر جو لے کر آئی تھی اس حرام کمائی سے، وہ ان کے سر پر عطر لگایا اور اپنے سر کے بالوں سے ان کے پیروں کو صاف کرتی رہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہاں بات لکھی ہوئی ہے بائبل۔ تو کیا یہ واقعتاً یہ واقعات قرآن کے راستے میں رکاوٹ تھے کہ ان کو حصور نہ کہتے؟ حصور کا معنی اصل میں ہوتا ہے پاک باز، راست باز، جو عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا بندہ ہونا، اس کو حصور کہتے ہیں۔ حصور کا جو لغوی معنی آپ دیکھیں گے نا کھول کر ڈکشنری، تو حصور کا معنی ہے ایسا شخص جو عورتوں کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو۔ تو کیا قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ شک کی وجہ سے ان کو حصور نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کردار اس طرح کا تھا کہ ان کو حصور اس لیے نہیں کہا؟ یعنی قرآن نے ان قصوں کو درست مانا ہے، بائبل کے ان قصوں کو۔ کیا نبی کے بارے میں یہ بات کہنا کہ نبی کا معاذ اللہ اس طرح کا کردار تھا کہ قرآن نے اس کا نام اچھے لفظوں سے نہیں لیا، دوسرے نبی کی تعریف جن لفظوں سے کی ہے اس کی نہیں کی ان لفظوں سے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ قصے مشہور ہیں؟ عجیب و غریب بات نہیں لکھی ہوئی مرزا صاحب نے، نیر نہیں پا دیتا مرزا صاحب نے۔ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ اور اس میں عامر نذیر بھائی ان کے جو دونوں جو بہانے اس کو ہم کہیں گے ہوتے ہیں، نمبر ایک کہ یہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا، قادیانی جب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہیں بلکہ عیسائیوں کے جھوٹے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہیں ہیں، یعنی وہ دو پرسنالٹیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہر کر کے، تو کہتے ہیں جو اصلی عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے بارے میں نہیں کہیں یہ باتیں، بلکہ وہ ایک فرضی جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں کہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ اور خود مرزا قادیانی نے بھی یہ بات تسلیم کی، اور ویسے بھی یہ ایک فیکٹ ہے، ایک ہی ہستی ہیں جن کو عیسائی خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مسلمان ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ الزامی جواب دیا گیا ہے، تو یہاں پہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو کسی فرضی کریکٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ ہی الزامی جواب دیا جا رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ
یہاں پہ قرآن کے بارے میں مرزا غلام قادری کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ان کا نام حضور اس وجہ سے نہیں رکھا گیا. تو دونوں جو ان کے پاس آ جا کے بہانے تھے وہ بھی یہاں پہ لاگو نہیں ہوتے. اس کا سیدھا سیدھا یہی مطلب ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو غلط ظاہر کیا اور اس پہ پھر قرآن پاک کی تصدیق لگانا چاہی کہ میں جو باتیں ان کی طرف منسوب کر رہا ہوں قرآن بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ یہی تصدیق کرتا ہے. تو یہاں پہ قادیانی کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے. 1000 بار یہ ان سے پوچھ چکے ہیں, بالکل لاجواب ہے, قطعاً کوئی جواب نہیں ہے الا اس کے کہ کوئی ہمت کر کے کہہ دے کہ ہاں یہ واقعی مرزا صاحب نے گستاخی کی ہے, اور وہ یہ کہیں گے نہیں کبھی. بندے تو ان کے کافی ہیں, نیچے خود میر لطیف صاحب ہیں اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کرسچینٹی کے بارے میں بڑا مطالعہ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آ کے کوئی جواب دیں. وہ احمد جٹ صاحب تو میرا خیال ہے نابلد ہیں اس معاملے میں. یہ کوئی بری بات نہیں میں کہہ رہا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ان باتوں کے بارے میں مطالعہ نہیں ہے. تو میر لطیف صاحب جیسے بندوں کو آ کے جواب دینا چاہیے نا کہ یہ مرزا صاحب نے کیوں یہ بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے حصور نہیں کہا. اس کی وجہ یہ بات ہے اینا نیر تے انا انی پان دا کو مقصد ہے ایسے. زیادہ پڑھا لکھا مربی آئے گا اگر تو وہ یہی جواب دے گا کہ دیکھیں حضرت مرزا صاحب نے تو بہت عیسائیوں کو وہاں پہ ان کے ساتھ مناظرے کیے, ان کو لاجواب کیا. مرزا صاحب نے جتنی اسلام کی خدمت کی ہے, جتنا عیسائیوں کے خلاف کام کیا ہے, عیسائی بڑے دندناتے پھرتے تھے, بڑا زور ہو گیا تھا, تو مرزا صاحب نے ہی ان کا ناطقہ بند کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بس یہی جواب ہوگا جی, اور کوئی نہیں ہے جواب ان کے پاس. جی یہ جو آپ نے ابھی بیان کیے ہیں جوابات, بیسیکلی یہی جواب ہم پہ دیا جاتا ہے. آواز میری آ رہی ہے صاحب اور نہیں آ رہی؟ ہیلو, ہاں یہ جو آپ نے ابھی جوابات بیان کیے ہیں بیسیکلی یہی ایکسپلینیشن ابھی میرے ذہن میں تھی کہ یہی دی گئی تھی جب پوچھا گیا تھا اس طرح کے سوالات جو اٹھتے ہیں اعتراضات. تو ان میں سے آخری یہ جو آپ نے بیان کیا کہ کیونکہ انہوں نے پھر عیسائیوں کے لیے راستہ بند کر دیا مجھے پہلے, اور تیسری بات پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ایک اور کہ ایک سیکنڈ میرے ذہن میں ابھی ایک اور بات آئی تھی جو اکثر اوقات یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کی ریزن کہ سوری میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں, تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں کرتا ہوں دوبارہ, ایک سیکنڈ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی جی آ رہی. ہاں جی, ایک جو اور اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے صرف یہ تحریر پڑھ لی ہے اور آپ یہ لے کے آگے آ گئے, آپ نے اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کے بارے میں عیسیٰ کے بارے میں اچھی باتیں اتنی لکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی, تو آپ کو پوری پکچر نظر آتی. تو اس طرح سے پھر عام طور پر اس چیز کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی اس چیز کا یہ جو سوال کیا گیا اس کا جواب یہی ہے جو آپ نے آلریڈی بیان کی ہیں, یہی میرے ذہن میں تھے جو مجھے پتہ ہے. باقی ہے کہ کوئی اور اگر ہوں جو بہت پڑھتے ہیں کوئی ایسے ہیں بھی وہ شاید کچھ اور جواب دے دیں, لیکن یہ کہ یہ سارے یہی ہیں ان اوور آل جو مجھے پتہ ہے, اتنی میں نے ریسرچ کی ہے مجھے ملے ہیں. جزاک اللہ. دیکھیں اوپن آئی صاحب, یہ ایک کوئی بھی کامن سینس والا بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں یہ ہے اللہ کے مقربوں مقدس ہستیوں انبیاء کا معاملہ, اگر میں ساری زندگی بھی ایک پیغمبر کی تعریف کرتا رہوں اور ایک موقع کے پر آ کے میں ان کی گستاخیاں کر دوں, ان کا انکار کر دوں, تو وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں نے ساری زندگی کیا کہا ہے. وہ ایک ہی آپ کی گستاخی جو ہے وہ سب آپ کی پیچھے جو تعریفیں کی اس کو کھا جائے گی. جبکہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعریف کی ہے کسی جگہ پر, میں نے ان کو 1000 دفعہ کہا ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دیکھیں جی فلان جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی, آپ وہ جمع کر لیں مرزا صاحب کی ساری عبارات, آپ کو 100 گستاخیوں کے مقابلے میں 2 یا 3 عبارتیں مرزا صاحب کی ملیں گی.
دو تین عبارتیں مرزا صاحب کی ملیں گی جہاں پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہے ہوں گے، اور وہ تعریفی کلمات میں بھی جہاں بھی لکھے ہوئے ہوں گے ادھر ہی مرزا صاحب نے وہ اپنا وہ جیسے وہ مثل مشہور ہے نا کہ وہ بکری دودھ بھی دے رہی ہے اور مینگنیاں کر کر کے، تو وہاں پر بھی مرزا صاحب نے کوئی نہ کوئی بات ایسی لازمی ان کے بارے میں کی ہوئی ہوگی۔ تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بھئی آپ ان کی تعریف کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اب میں ساری زندگی کہتا رہوں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے، آخر میں آ کے میں انکار کر دوں تو وہ میرا ساری زندگی کا کس کام میں آئے گا؟ تو یہ تو انبیاء کرام کی عزت اور عصمت کا معاملہ ہے، اس میں تو خود مرزا صاحب بھی یہ لکھتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اسی مضمون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت وعیدیں ہیں کہ ایک ذرا سی گستاخی کسی پیغمبر کی آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، کیونکہ گستاخی انسان تبھی کرتا ہے جب اس پیغمبر پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ جب تک آپ کا ایمان ہے آپ ہلکی سی گستاخی کرنا بھی وہ نہیں گوارا کرتے، نہیں آپ کر سکتے۔ تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے ادھر تعریف کی ادھر تعریف کی، بلکہ یہ بھی ایک جگہ پہ تعریف کرنا اور ایک جگہ پہ ان کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کے غلط ان پہ الزامات لگانا، یہ بھی مرزا صاحب کی کنٹراڈکشن کو ثابت کر رہا ہے، اور نہ تو اللہ کے کلام میں کنٹراڈکشن ہوتی ہے نہ ہی پیغمبر کے کلام میں کنٹراڈکشن ہوتی ہے۔ تو یہ تو مرزا صاحب نے بھی خود لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے اس کے کلام میں یہ تضاد یعنی کنٹراڈکشن ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس کی کہ بھائی وہ اس جگہ تو تعریف کی ہوئی ہے نا۔ بھائی پھر اور طارق چوہان صاحب رہ گئے ہیں، ان کی وہ کہتے ہیں نا چنگی موٹی گردن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں مرزا صاحب کی ہر تحریر پر۔ سننی ہے آپ نے اوپن آئی صاحب طویل اس کی، تو چوہان صاحب کو بلا لیں، جی وہ ضرور، کچھ نہ چوہان کچھ صاحب کریں کو گے کافی دال سنا دلے۔ ہے، وہ کچھ نہ کچھ طارق چوہان صاحب آؤ جی اتنے کوئی تسی گردن پیش کرو تے انہاں نوں پھر آکھیو جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آؤ اتنے چوہان صاحب تے آ کے دسو بھائی مرزا صاحب نے کی نیر پایا ہے جڑا، اے پڑھ لو آ کے چنگی طرح دیکھ لو۔ اے عبارت ہے جنوں کوئی بندہ نہیں آ کے ڈیفینڈ کردا پیا، یا نبی کی فضیلت ہے یہاں تک، کون دفاع کرے گا اس کا جی؟ نیچے بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے بھی وہ بھی بہت بڑی مرزا صاحب نے جو ہے نا غلط بات کی ہوئی ہے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مس شیطان سے پاک تھے، تو مرزا صاحب اس مس شیطان سے پاک ہونے کو صرف اس ایک واقعے سے ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ ٹوٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو مس شیطان سے پاک نہیں سمجھتے، اور وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب۔ وہ کہتے ہیں اس کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت غلط لگاتے تھے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں صرف اس ایک جو الزام ہے نا اس میں وہ مس شیطان سے پاک ہیں، کلہم پاک نہیں ہیں، ٹوٹلی پاک نہیں ہیں۔ تو یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی اوپر والی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طرف سے جو ممکنہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کچھ لکھ رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ فحشہ عورتوں سے ان کے تعلقات تھے، شراب پیتے تھے، جبکہ حدیث شریف میں تو ہے کہ وہ مس شیطان سے پاک تھے، تو آپ کس طرح ان پہ اس طرح کی تہمتیں لگا کے پھر قرآن سے جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے اس ممکنہ سوال کا پہلے ہی جو ہے نا وہ راستہ بند کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ مس شیطان سے پاک ہونے والی جو بات ہے وہ تو صرف اسی ایک معاملے کے بارے میں ہے جو یہودیوں کا اعتراض اور الزام تھا، ادروائز ٹوٹلی مطلقاً کلہم وہ پاک نہیں تھے مس شیطان سے۔ اندازہ کر لیں آپ۔ جی بدری صاحب، امام احمد رضا خان صاحب نے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی برا بھلا کہا ہو، گالیاں دی ہوں، تو کیا ان کی اگر وہ انہوں نے دی بھی ہوں تو ان کی گالیاں دینے سے، کسی بھی عالم کے گالیاں دینے سے یا کسی عالم کے کوئی غلط کام کر لینے سے
کیا مرزا صاحب کے غلط کام دھل جائیں گے؟ اور اگر ہم لوگ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احمد رضا خان صاحب کو کچھ، حالانکہ آپ کی یہ ساری باتیں ان پر غلط الزام ہیں، لیکن آپ کے الزام اگر 1 منٹ کے لیے درست بھی مان لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ یہی زیادہ سے زیادہ ہم پہ آپ الزام لگائیں گے نا کہ ہم لوگ احمد رضا خان صاحب کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن مرزا صاحب کے پیچھے پڑے رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک احمد رضا خان صاحب نے بھی وہی گستاخیاں کی ہیں اور مرزا صاحب نے بھی وہی کی ہیں، تو آپ ہمیں کہتے ہیں بھی امام احمد رضا خان صاحب کی کیوں نہیں بات کرتے، مرزا صاحب کی کرتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب ہوں یا کوئی عالم دین ہو، انہوں نے اگر کوئی بھی غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، کوئی گستاخی کی ہے، تو وہ اپنے خود ذمہ دار ہیں، وہ جا کے قیامت والے دن بھگت لیں گے۔ کوئی ان کو نبی نہیں مانتا کہ ہمارے ایمان پہ فرق آ جائے گا کہ بھائی جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ اس کا گستاخ ہونا ثابت ہو گیا ہے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ ہم تو نہیں مانتے ان کو کہ نبی شبی، تو وہ ایک عالم دین تھے۔ ہر جان نے قیامت والے دن اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ انہوں نے غلط کیا تو وہ خود بھگتیں گے۔ لیکن مرزا صاحب، ان کو آپ نبی مانتے ہیں، اگر مرزا صاحب کی بات کو غلط ثابت ہوتی ہے، مرزا صاحب کی گستاخی ثابت ہوتی ہے، تو جو بندہ ان کو نبی مانتا وہ بھی سارے مرزا صاحب کے ساتھ ہی جہنم میں گئے، وہ بھی ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کو جو کمیونٹی فالو کرتی ہے وہ نبی مانتی ہے، اس کو وہ اتھارٹی مانتی ہے۔ تو امام احمد رضا خان صاحب کو تو کوئی نہیں نبی مانتا، تو یہ آپ کا بار بار اس بات پہ زور دینا کسی کام نہیں آنے والا آپ کا۔ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਦਫਾ ਕਰ ਕਰਕੇ۔ اصل میں امن نذیر بھائی یہ کچھ عبارات مرزا صاحب کی ایسی ہیں جن کا دفاع کرنا بالکل امپاسبل ہے۔ اب جیسے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں تھا، اب اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے وہ؟ کیا یہ الزامی جواب ہے؟ کیا عیسائی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، وہ بھی نہیں کہتے، مسلمان بھی نہیں کہتے، تو اس کو وہ الزامی جواب بھی نہیں کہہ پائیں گے، تو کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہی ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں۔ مرزا صاحب نے بڑے مقابلے کیے، مرزا صاحب نے فلاں جگہ تعریف کی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کا مسیل ہوں، تو وہ خود مسیل کا دعویٰ کر کے کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟ وہی آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں، ایسے دے سکتا ہے جیسے مرزا صاحب نے دی ہوئی ہیں۔ بس اسی طرح کے جواب آپ کو ملیں گے، اور ہے نہیں نا جواب کوئی اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عامر بھائی، اگر کوئی بندہ نہیں آتا اس بارے میں ابھی بات کرنے کے لیے تو پھر مجھے اجازت دے کہ میں نے ایک درخواست آپ کے سامنے رکھی ہے۔ موضوع تو یہی ہے لیکن شخصیت جو ہے وہ اس میں تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ اگر اجازت ہے تو میں اپنی بات کر سکتا ہوں۔ کوشش کیا کریں موضوع کو تبدیل نہ کیا کریں، جو موضوع چل رہا ہو اسی کریں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ضیاء بھائی، موضوع یہی ہے جو چل رہا ہے، صرف ایک درخواست یہ رکھنی تھی میں نے کہ مرزا صاحب نے جو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کہی ہوئی ہیں، اسی حوالے سے مرزا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کی 3 صرف چیزیں ہیں اہم جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور درخواست یہ ہے میری کہ ان کے حوالے سے بھی ایک سیشن کریں، کیونکہ مرزا صاحب نے جو ان کے اوپر اعتراضات ہیں نا پیش گوئیوں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کچھ پیش گوئیاں جو ہے وہ مبہم ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نبیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ان کے بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہیں جب وہ پیش گوئیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے مرزا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراض کیا ہوا ہے، اور اعتراض ان کا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ پیش گوئی پیش کی ہوئی ہے، پیش گوئی تو وہ ہے نہیں، بہرحال وہ صلح حدیبیہ والی کے جو انہوں نے خواب دیکھا اور
उम्रा या हज करने के लिए गए, उस हवाले से मिर्जा साहब का एक इतराज है। दूसरा इतराज उनका ये है कि वो उनकी बीवियों ने उनके सामने जो हाथ नापे, तो उस हवाले से एक इतराज मिर्जा साहब ने किया हुआ है। और एक तीसरा इतराज है, वो एक ही सफ़े पे है, अब वो तीसरा इतराज मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो एक सेशन उस हवाले से भी आप आज कर लें या कल कर लें, तो उसके बारे में भी थोड़ी तफसीलन जो है एक वो उसकी वजाहत जो करें जी। जी, जज़ाकल्लाह। इब्ने सियाद वाली, जी इब्ने जी, सियाद इब्ने वाली। इब्ने इब्ने सियाद। तो इन तीन बातों के ऊपर भी एक सेशन आप जरूर करें। साद के बारे में भी, दज्जाल के बारे में भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी मिर्जा गुलाम कादरी ने लिखा हुआ है कि मुमकिन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी हकीकत से मुकम्मल तौर पे आगाह ना किया गया हो, जबकि अपने बारे में और अपनी जमात के बारे में ये दावा है कि इनको सारी हकीकतें बता दी गई हैं। फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने यह भी लिखा हुआ है बशमूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया कराम से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है मुझको एक जुज़ी फजीलत हासिल है। कौन सी है जी? कहता है कि जी किसी भी नबी के ज़माने में ना तो ज़राया बलाग इतने ज़्यादा थे, ना ही ट्रांसपोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी जैसे कि आजकल हैं, हवाई जहाज़ हैं, रेलगाड़ी है, और एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना बहुत इजी हो गया है, आसानी से जो है इंसान आ जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। फिर अपना पैगाम, चूँकि आजकल अखबार रिसाले शाया होते हैं, तो इस तरह टेलीग्राम है, तो ये आज जो है वो अपनी बात दूसरे ममालिक तक पहुंचाना भी बड़ा इजी है। तो कहता है कि ये मुझे फजीलत हासिल है तमाम अंबिया पे, अंदाज़ा कर लें आप। भाई उसमें कुछ ऐसे अल्फाज मौजूद है जी मिर्जा साहब के इब्ने सियाद के बारे में वो खौफ में तारी थे। अच्छा ज़िया भाई, ये जो तीन बातें मैंने पेश की है ना, ये असल में कैटेगोरिकली इसी मौजू से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों पे इतराज़ किया गया है। एक तो वो हज और उम्रा वाला मामला, और मिर्जा साहब ने बड़ा मतलब शदीद तरीन गुस्ताखी वो की है, और ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह वो पता ही नहीं था कि वो पेशगोई इस रंग में पूरी होनी है। तो एक वहाँ पे उनका इतराज़ है। और दूसरा जो उम्महातुल मोमिनीन है उनके सामने हाथ नापे, तो वो भी माज़अल्लाह उनकी शान में गुस्ताखी है, और बड़ी शदीद गुस्ताखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ये पता ही नहीं चला था कि उसका मतलब क्या है, और इसी गलती पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए हैं। ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गलती पे फौत हुए और उनको मुतनबे नहीं किया गया। और तीसरा जो इब्ने सियाद वाला मामला है, तो इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि ये तीन जो पेश गोइयाँ हैं इनमें बड़ी शदीद गुस्ताखी है, तो इनके ऊपर भी लाजमी एक सेशन करें जी। अतात कितने रह गए मैनू अतात दा दस ना, अतात दे बदले सब कुछ लब्भा है। ज़िया भाई सुन रहे हो? तात वाला एवं टुप्पी ड्रामा 52 साल तक जो बंदा अपना अकीदा ही मुशरकाना रख रहा, जिस अकीदे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਨ ਸ਼ਿਰਕ ਲਾ ਜ਼ੁਲਮੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਤਾਅਤ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਾਅਤ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਐਵੇਂ।